औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। Welcome to session number 24 of दौरा कुरान 2024। आज सूरह अल बकरा में जहाद के चैप्टर में आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तौहीद रिसालत पर एतराज़ात और उसके बाद जहाद का बाब चल रहा है। ये सूरह अल बकरा का तीसरा बाब है और इसके बाद इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। आयत नंबर 168। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास, पूरी इंसानियत को एड्रेस करके, यानी पूरी इंसानियत मुतकल्लिम है यहाँ पे। अल्लाह ताला फरमाता है, कुलू, खाओ, मिम्मा फिल अर्दे, जो कुछ ज़मीन में है, हलालन त्वय्यबन, जो हलाल है और त्वय्यब है। अब ये दो अल्फाज आपको मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे। हलाल, जो हम हलाल, जिस चीज़ को हम हलाल समझते हैं, यानी इसकी ऑपोजिट हराम है। और हलाल की रूट है हा लाम लाम, हिल। जैसे हम कहते हैं हल हो जाता है एक चीज़, यानी कि रूह अफ़ज़ा पानी में हल हो जाता है, मट्टी पानी में नहीं हल होती। अ, हल्दी पानी में हल हो जाती है। जैसे मुख्तलिफ हम लोग बात करते हैं कि वो उसमें डिज़ोल्व हो जाता है। सो हलाल वो चीज़ है जो बाय डिज़ाइन इंसान को अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है, और उसके लिए जो चीज़ ऐसी है कि वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन और उसका जिस्म और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि इंसान का जिस्म उसे कबूल करता है और वो उसमें हल हो जाता है। वो उसमें, जैसे अगर आप पानी में तेल डाल दें तो वो नीचे बैठ जाता है, वो उसमें हल नहीं होता। तो पानी और तेल आपस में इनकम्पैटिबल हैं, ये हमें मालूम है। यही मिसाल हलाल की है। हलाल वो चीज़ है जो हमारे साथ कंपैटिबल है, और हलाल की ऑपोजिट हराम है, जिसका मतलब हरम मतलब अलग रहने वाला। वो हमारे लिए और हराम सिर्फ नेगेटिव में नहीं आता है। हरमा के, यानी हरम, खाना काबा जिस मस्जिद में है उसको हम हरम कहते हैं, क्योंकि वो एक मोहतरम जगह है, वो एक एहतराम की जगह है। और एहतराम का मतलब ये है कि हम उसमें एक ख़ास प्रोटोकॉल ऑब्ज़र्व करते हैं। हम अपने आम बरतने के तरीके वहाँ पे नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसीलिए वो जगह हमारे लिए मुहतरम है। फिर महरम है, यानी महरम, औरत का महरम वो है जो ना महरम वो है जिसके सामने वो अपना हिजाब नहीं खोल सकती, या जिसके सामने वो अपना जो उसका पर्दा है वो नहीं खोल सकती। तो ये भी हरम से ही निकला है ये लफ्ज़। हरम का मतलब है कि पर्दे, मतलब पर्दे में रहने वाला या एक एहतराम के रिश्ते में रहने वाला। बहुत बड़ा लफ्ज़ है ये। और हराम भी इसी रूह से, यानी हराम का मतलब है मना। सो खाओ इस ज़मीन में वो चीज़ जो तुम्हारे लिए हलाल है। और हलाल की फिर जो एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई उसकी रूह से, मसलन एक हम दूध खरीद रहे हैं। जिस पैसे से वो दूध खरीदेंगे वो हमने हलाल ज़राए से कमाया हो। जिस जगह से जाके हम दूध खरीद रहे हैं उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे किसी हलाल जानवर का दूध बिक रहा है, इतना तो मालूम होता है। उसके बाद ये दूध एक साफ सुथरे तरीके से इस दूध वाले ने भी हासिल किया है, इसने कोई नाजायज़ तरीका इसमें नहीं इस्तेमाल किया। ये बहुत मुश्किल डेफिनेशन है। इमाम गज़ाली ने ये डेफिनेशन दी है और ये कॉन्सेप्ट दिया है, और मैं यहाँ पे आपको ये फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन समझा रही हूँ कि हलाल का कितना बड़ा मतलब है। एक दफ़ा जब आप जाके वहाँ से वो दूध खरीद लें, वो हलाल पैसे से, और वापस ले आएँ, तो फिर भी आप उसको हलाल ज़राए में और हलाल तरीक़ों से इस्तेमाल करें। यानी कि
مثال کے طور پہ وہ دودھ آپ نے وہاں سے خریدا اور وہ آپ نے کسی کو رشوت دینے کے لیے خریدا، شاید کسی کو ناجائز، جیسے ہم چائے پانی کہتے ہیں لوگوں کو، ایسے چائے پلانے کے لیے خریدا، تو وہ حلال کی تعریف میں نہیں داخل شرع کے مطابق۔ اور یہ قرآن میں ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن حلال کا کانسیپٹ اتنا بڑا ہے اور ہمارے استادوں نے یہ اتنی ڈیٹیل میں پڑھایا ہے کہ یہاں پہ چند منٹ لگا کے یہ ڈیٹیل میں نے آپ کو سمجھانی تھی۔ سو کھاؤ اس زمین میں سے جو حلال ہے، طیباً، تاب توا الف با، جس کا مطلب ہے پسندیدہ، اور اس لیے پسندیدہ کہ وہ اس میں پسندیدگی کی خصوصیات ہیں، جیسے سورہ نساء میں ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، پس نکاح کر لو ان میں سے جو تمہیں پسند ہوں، جو تمہیں بھائیں۔ سو طیب وہ چیز ہے جو اندر سے پاکیزہ ہو، اوپر سے پاکیزہ ہو، خوبصورت ہو دیکھنے میں، اور انسان کی طبع کو گراں نہ گزرتی ہو۔ اور یہ ساری باتیں، جب ایک چیز حلال ہے تو پھر اس کو طیب بھی ہونا چاہیے، اس کو پاکیزہ ہونا چاہیے، گلی سڑی نہ ہو اندر سے، اوپر سے وہ دھلا ہوا ہو، وہ جو بھی خوراک ہے، کیونکہ کھانے کی بات ہو رہی ہے، اس کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے کہ وہ پاکیزہ ہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، سب سے پہلی بات تو اللہ نے کہا کہ تم نے حلال کھانا ہے۔ بہت بڑی ڈیمانڈ ہے یہ، ابھی جو میں نے آپ کو دودھ کی مثال دی ہے اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حلال حاصل کرنا کتنا مشکل ہے۔ اور پھر جو اس چیز میں اپنے آپ کو لمٹ کر لے، جو یہ کہے کہ میں صرف حلال چیز کھاؤں گا یا کھاؤں گی اور میں حلال طریقے سے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کروں گا، ان کو اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ تم اتباع کرو خطوات شیطان۔ خطوات، خط کی جمع ہے یہ، جیسے ہم کہتے ہیں خط، ایک دوسرے کو خط لکھتے ہیں، اور خط کا عربی میں لغوی مطلب ہے قدموں کے نشان، جیسے بیچ پہ ہمیں نظر آتے ہیں وہ خطوات ہوتے ہیں۔ تو تم پیروی نہ کرو خطوات شیطان۔ اس سے ایک اور بہت اہم بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز حلال سے خارج ہے اور جو چیز ناپاک ہے وہ خطوات شیطان ہے۔ تھوڑا سا بھی اگر کوئی چیز حلال سے خارج ہے، اور اس خطوات شیطان اس لیے اہم ہے، یعنی اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا الشَّیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، نہیں، شیطان کی پہچان کرنا بہت مشکل ہے انسان کے لیے۔ شیطان کبھی آ کے آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ تم حرام کھاؤ، تم زنا کرو، تم قتل کرو۔ شیطان ایسے نہیں کہتا، کیونکہ انسان اتنا تو سلیم الفطرت ہے کہ وہ اس کو آگے سے اس گناہ سے وہ رک جائے گا، وہ ڈر جائے گا گناہ کا نام سن کے۔ سو شیطان کبھی بھی ڈائریکٹ گناہ کا نام استعمال نہیں کرتا، وہ آپ کو ایسے چھوٹے 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 قدم، قدم بقدم اور درجہ بدرجہ وہ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے انسان کو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ خطوات شیطان کی ایک بڑی کمپلیکیٹڈ مثال تو نہیں دے سکتی میں یہاں، وقت بہت کم ہے، لیکن ایک بہت آسان مثال میں آپ کو دیتی ہوں۔ یہ جو ہمارے سیل فون ہیں، بہت سے لوگ اس پہ لیکچر سن رہے ہوں گے، بہت سے لوگ اس پہ یوٹیوب کو ایکسس کرتے ہوں گے، ہم اس پہ واٹس ایپ کرتے ہیں، یہ ہماری، آپ سمجھیں کہ اب روزی روٹی بن گئی ہے یہ فون، اور ہماری زندگی کے حصے ہیں یہ۔ ان فونوں پہ ہمیں ہر قسم کے لوگ اپروچ کر سکتے ہیں، ہمارے پرسنل نمبر اب پرسنل نہیں رہے ہیں۔ بہت سے سافٹ ویئرز یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا نمبر چھپا دیا ہے۔ ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے ہم نہیں چاہتے کہ ہر کوئی ہمارا نمبر دیکھے اور ہر قسم کی باتیں وہ ہمیں لکھے اور بھیجے، لیکن پھر بھی پبلک فورمز پہ ہم لوگ بہت زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں، اور عورتیں نہیں، مرد بھی بہت زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں۔ اور اس اسنا میں، یعنی اس قسم کے حالات میں آپ کو ایک میسج آتا ہے، اس پہ گلاب بنا ہوا ہوتا ہے اور کوئی اچھی سی بات لکھی ہوئی ہوتی ہے اور السلام علیکم لکھا ہوتا ہے، اور وہ آپ کے لیے، یعنی ایک عورت ہونے کی حیثیت سے، کسی نامحرم سے آیا ہوتا ہے۔ ہمیں اس وقت یہ گمان بھی نہیں گزرتا کہ یہ بات، یہ خطوات شیطان ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، لیکن زیادہ امکان یہ ہے کہ اگر ایک نامحرم کسی کو اپروچ کر رہا ہے یا کر رہی ہے،
اور وہ اس کو بلا وجہ ایک ایسا میسج بھیج رہے ہیں، السلام علیکم، اور ہماری دعا ہے کہ آپ بالکل بخیریت ہوں، اور جمعہ مبارک، اور کبھی اس پہ درود لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور ان میں سے کچھ فیصد میسیجز کے جواب وہ نامحرم ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں، وعلیکم السلام، بہت شکریہ، آمین ثم آمین، ایسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کتنے فیصد اس گروپ میں سے ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہیں، اور جی آپ کا تعارف چاہیے، اور آپ سے کیا آپ سے بات ہو سکتی ہے، اب مجھے ایک مسئلہ ڈسکس کرنا ہے، اس قسم کی باتیں پھر ان کا ایکسچینج ہوتا ہے۔ یہ ایک نیکسٹ سٹیپ ہے، ایک نیکسٹ لیول ہے، جہاں پہ ہم میں سے ہر کوئی یہ سمجھ جاتا ہے، یہ بغیر استثناء کے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی نہ بجے کہ میں نے کبھی ان کو دیکھا نہیں ہے، میری کبھی ان کا نام تک میں نے نہیں سنا، اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا تعارف چاہیے، کیوں، کس لیے؟ اور پھر آگے سے یہ باتیں بھی ہوتی ہیں کہ جی آپ بہت اچھا پڑھاتی ہیں، یہ میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، آپ قرآن پڑھاتی ہیں اور مجھے آپ سے کچھ سیکھنا ہے، اور مجھے کوئی ذاتی نوعیت کا سوال کرنا ہے۔ یہ نیکسٹ لیول ہے۔ کبھی کبھی ذاتی نوعیت کا سوال واقعی ذاتی نوعیت کا ہوتا ہے، اور ہم ان کی مدد کر بھی دیتے ہیں، لیکن اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ او آپ کا بہت شکریہ، اور آپ بہت اچھی ہیں، اور کیا میں فلاں وقت میں آپ سے بات کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، اور کیا میں فلاں کو آپ سے ملوا سکتا ہوں یا ملوا سکتی ہوں۔ یہ وہ درجہ بدرجہ آگے بڑھنا ہے جس میں پھر محرم اور نامحرم کا فرق ختم ہو جاتا ہے، اور بدقسمتی سے یہی وہ راستہ ہے اور یہی وہ سیڑھی ہے جہاں تک موبائل فون کا تعلق ہے کہ انسان حرام اور حلال کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ شیطان کبھی یہ آپ کو نہیں کہے گا کہ نامحرم کے سامنے تم ایسے کہو یا ایسے کرو، لیکن خطوات شیطان کا اگر آپ پیروی کی اور درجہ بدرجہ اس میں آگے بڑھے، اور بڑی عام مثال میں نے آپ کو دی ہے، بہت زیادہ لوگوں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوا ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کیوں؟ انما، اس کے سوا نہیں ہے، یأمرکم، وہ تمہیں امر کرتا ہے، بالسوء، برائی کا، والفحشاء، فحش ایک ایسا گناہ ہے جو ایک تو اس میں سیکشول کونوٹیشنز ہوتی ہیں، یعنی کہ شہوت سے اس کا تعلق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فحش ایک الگ کیٹیگری ہے گناہ کی، کیونکہ وہ معاشرے کو تباہ کرتا ہے۔ اگر کسی معاشرے کو، اگر کسی امت کو تباہ کرنا ہو تو اس کو فحش میں مبتلا کر دیں، اور اپنے معاشرے کا آپ جائزہ لے لیں، بالکل مشکل نہیں ہے یہ بات سمجھنا کہ ہم کس قدر اسفل سافلین میں گر چکے ہیں، صرف اس چھوٹی سی اسکرین کی وجہ سے، جس پہ ہمارا جو دل میں آتا ہے ہم دیکھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی شہوت کو تقویت دے رہے ہیں، ہم اپنی شہوانی جذبات، اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے، ہم کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے، ہم تو اللہ تعالیٰ نے یہ جبلت بنائی ہے ہماری، ہم ایسے سوچتے ہیں نا۔ اور اس کے بعد ہمارے معاشرے میں آج کل جو ہو رہا ہے، یعنی کہ 2 سال کے اور 1.5 سال کے بچے بھی نہیں محفوظ، گھروں میں کام کرنے والی بچیوں کے قتل ہم لوگوں نے دیکھے ہیں۔ یہ اس لیے فحش ایک گناہ کی الگ کیٹیگری ہے، سو ایک گناہ ہے جو برائی، جھوٹ بولنا، حق تلفی کرنا، ناجائز ذرائع استعمال کرنا، فحش ایک الگ کیٹیگری ہے گناہ کی، اور شیطان سب سے زیادہ انسان کو اس میں مبتلا کر کے پھر اس سے ہر ایک دوسری برائی کرواتا ہے۔ فحش کی سمپل ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر وہ بات جو ایک سلیم الفطرت انسان کو بری لگے، انسان کی فطرت پہ وہ بات گراں گزرے، وہ فحش کے زمرے میں آتی ہے۔ اللہ کے احکامات کو پامال کرنا، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنا فحش کے زمرے میں آتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اور سب سے بری بات جو شیطان انسان سے کرواتا ہے، ایک تو وہ اس سے برائی کرواتا ہے، گناہ کرواتا ہے، پھر وہ اس سے فحش کا ارتکاب کرواتا ہے، اور ایک دفعہ جب انسان اتنی بری برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ منافق بن جاتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا، اور یہ کہ تم وہ کہو اللہ علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔
میں نے بھی آپ کو ایکسکیوزز بتائے نا، جو لوگ فحش کے لیے ایکسکیوزز استعمال کرتے ہیں، تو تم اللہ پر وہ کہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو، جس کا تمہیں خود کچھ علم ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے، ہم اتبعوا، کہ تم پیروی کرو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، جو جو قرآن میں ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں، بل نتبع، بلکہ ہم تو پیروی کرتے ہیں، ما الفینا، جس پر ہم نے پایا، علیہ آباءنا، اپنے باپ دادوں کو۔ پہلا ایکسکیوز، اور اس کی مثال بھی میں آپ کو ایک سادہ رسم سے دیتی ہوں۔ جیسے ایک گھر میں نکاح ہے، ماشاءاللہ بچوں کی شادی ہو رہی ہے، اور وہاں پر اس قدر قبیح رسومات ہوتی ہیں، اس قدر ناپسندیدہ حرکتیں ہوتی ہیں ان شادیوں میں، ہم دیکھتے ہیں، ہم وہاں پہ جاتے ہیں، ہم مدعو ہوتے ہیں وہاں پہ، ہم مہمان ہوتے ہیں وہاں پہ، اور ہماری مجال نہیں ہوتی کہ ہم لوگوں کو یہ کہیں کہ یہ شادی ہے یا یہ آپ نے فحاشی کا ایک بازار گرم کیا ہوا ہے۔ ہم میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے، اور اگر کسی میں اخلاقی جرت ہے اور وہ یہ کہہ بھی دے کہ یہ کیا حشر مچایا ہوا ہے آپ نے، تو آگے سے یہ کہا جاتا ہے یہ ہماری خاندانی رسومات ہیں۔ ہم تو جی، یہ تو ہمارا کلچر ہے، ہم انڈو پاک سب کانٹیننٹ سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ ہمارا کلچر ہے، آپ اس میں مذہب کو، دین کو نہ ملائیں، یہ ہمارا کلچر ہے، ہم نے اس پہ اپنے باپ دادوں کو دیکھا ہے۔ اولو کان آباؤہم، بھلا چاہے ان کے باپ دادے، لا یعقلون شیئا، کیا وہ کچھ بھی عقل نہیں رکھتے ہوں؟ ہو سکتا ہے وہ ہندو ہوں، ہو سکتا ہے وہ غیر مسلم ہوں، ایک تو وہ عقل نہیں رکھتے تھے، اور ٹائم کے ساتھ انسان زیادہ عقل سیکھتا ہے، زیادہ علم سیکھتا ہے، ٹائم کے ساتھ انسان کو کلچر کے اثرات کا اندازہ ہوتا ہے، وہ ایسی کلچرل پریکٹسز اپناتا ہے جس کا ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، چاہے وہ باپ دادے کوئی عقل نہیں رکھتے تھے، ولا یہتدون، اور شاید وہ ہدایت یافتہ بھی نہیں تھے، اور یہ پھر بھی ان کے طریقوں پر جمے ہوئے ہیں، تو ان میں اور ان کے باپ دادوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس طرح کا کفر جو لوگ کرتے ہیں، كَمَثَلِ الَّذِي، مانند مثال اس شخص کی ہے، يَنْعِقُ، جو پکارتا ہے، بما، اس کو، لا يَسْمَعُ، جو سنتا نہیں ہے، یعنی وہ اس کو انٹرپریٹ نہیں کر سکتا، اس بات کو، اس کی سماعت میں وہ بات نہیں جاتی ہے، الا دعاء، سوائے پکارنے کے، جیسے مویشیوں کو ہم ہانکتے ہیں نا، ہوش ہوش کرتے ہیں، ہاں ہاں، ایسے کرتے ہیں نا مویشیوں کو، تو یہ مثال دی جا رہی ہے کہ جو لوگ یہ ایکسکیوز استعمال کرتے ہیں کہ ہم یہ نازیبا اور اونگی بونگی حرکتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے باپ دادے کرتے تھے، حالانکہ قرآن دیکھ چکے ہیں، دین دیکھ چکے ہیں، دین کے طریقے دیکھ چکے ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم ہے، پھر بھی وہ یہ ایکسکیوز استعمال کرتے ہیں، تو ان کی مثال پھر ایک ایسے جانور کی ہے جو الفاظ نہیں سنتا، جو صرف ہو ہا سنتا ہے، صرف ہوش ہوش سنتا ہے، الا دعاءن، سوائے پکارنے کے، ونداءن، اور چلانے کے، سمن بکمن عمیون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، تو انہیں عقل نہیں آئے گی۔ شروع میں اللہ نے بتا دیا تھا، انکار کرنے، اللہ کے حکم سے انکار کرنے والے پہ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ یا ایوہ الذین آمنوا، وہ عمومی احکامات جو شروع میں یا ایوہ الناس سے شروع ہوئے تھے، اب اللہ ایمان والوں سے، ہم سے بات کر رہا ہے، یا ایوہ الذین آمنوا کلوا من طیبات، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دی ہیں، وہاں پہ تھا حلالن طیبن، پہلے تو حلال حرام کی تمیز سیکھو، پھر پاکیزہ چیزیں حاصل کرو، ہر لحاظ سے وہ پاک ہوں، ہر قسم کی کرپشن سے پاک ہوں۔ اب ایمان والوں کو حکم ہے کہ تم کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں، حلال تو وہ ہوں گی اور پاکیزہ بھی ہوں گی، ما رزقناکم، یہ بھی ریئلائز کرو کہ یہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ یہ جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کا چیپٹر ہے نا، سب سے زیادہ جو چیز لوگوں کو جہاد سے روکتی ہے، مالی جہاد سے، اپنا وقت دینے سے، وہ یہ ہے کہ یہ اگر ہم سارا کچھ مفت دیں گے تو ہم کمائیں گے کہاں سے، ہم کھائیں گے کیا؟ ہم؟ اگر یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ بوڑھی عمر میں کیا کریں گے؟ کہتے ہیں نا لوگ، کھاؤ
انجوائے کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، یاد رکھو یہ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، یہ سب کچھ ہم نے دیا ہے، ہمارا دیا ہوا ہے۔ اگر ہمارا، اور میں شکر کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی تھی، اللہ کی نعمت کو اس کے حکم کے مطابق اس کی مخلوق کے فائدے کے لیے استعمال کرنا، یہ تین چیزیں شکر کی ڈیفینیشن میں ہیں۔ اور وشکرو للہ، کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں رزق دی ہیں، کوئی کمی نہیں ہوگی، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان کن تم، اگر تم ہو، ایاہ تعبدون، صرف اس کے بندے، اگر تم صرف اللہ کے بندے ہو تو تم ایک تو یہ یاد رکھو گے کہ پاکیزہ چیزیں جو تمہیں رزق دیا ہے یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اشفاق احمد مرحوم کہتے تھے دتوں میں سے دینا، کہ جو ہمیں بھی کسی نے دیا ہے نا، تو ہم نے آگے اس کو پہنچانا ہے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کے بندے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو۔ انما، اس کے سوا نہیں ہے، حرم علیکم، حرام کیا گیا ہے تم پر، المیتۃ، مردار، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، وما اہل بہ، اور پکارا گیا جس پر، لغیر اللہ، اللہ کے سوا۔ یہ حرمتیں ایک اور جگہ بھی قرآن میں یہ آئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کھانے کی چیزوں میں جو حرمتیں بیان کی ہیں وہ ہم نے یاد رکھنی ہے، کہ تم پر کیا حرام ہے، مردار، اور اس کی ڈیفینیشن آگے سورہ انعام میں آئے گی کہ مردار کیا ہے، وہ جانور جو تم نے تیر جس کو مارا اور تمہارے ذبح کیے بغیر وہ مر گیا، کوئی کسی مرض سے وہ جانور مر گیا، کسی بلندی سے گر کے وہ مر گیا، وہ آپس میں لڑ رہے تھے دو جانور اور وہ مر گیا، یہ مردار ہے۔ تو چاہے وہ جانور حلال تھا لیکن اب وہ مردار ہے، میتہ تھا۔ یہ سورہ انعام میں کلیئر ہوگا انشاءاللہ۔ والدم، اور خون، حدیث میں ہے کہ جمے ہوئے خون جس میں تلی اور جگر شامل ہے، اس کے علاوہ دم مسفوحہ کہتے ہیں اس کو، بہتا ہوا خون جو جانور میں سے بہتا ہے، یہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ گندگی ہے، وہ بیماری ہے۔ ایک جانور کو جب ہم ذبح کرتے ہیں تو اس کے جسم میں سے سارا خون، شہرک کاٹی جاتی ہے نا، تو وہ سارا خون اس میں سے بہتر ہے کہ نکل جائے، کیونکہ خون میں وہ سارے مرض، بیکٹیریا، وہ بیماریاں ہوتی ہیں جو اس وقت اس جانور کو ہو سکتی ہیں، اور وہ اس خون میں بہہ جاتی ہیں، وہ نکل جاتی ہیں۔ اسی لیے ہمارے لیے ذبیحہ کا حکم ہے، اور ذبح کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے جس کے مطابق جانور کو ذبح کرنا ہے۔ میں سب کو اسی لیے کہتی ہوں کہ عید قربان میں اپنے بچوں سے قربانی ضرور کروائیں، یہ ذبیحہ کا کانسیپٹ وہاں پہ کلیئر ہوتا ہے۔ تو والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت حرام ہے، اور حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، لیکن اس سے زیادہ ایک چیز حرام ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ گریڈیشن ہے، مردار ہے، پھر بہتا ہوا خون ہے، پھر سور کا گوشت ہے جو انتہائی کراہت آمیز چیز ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کراہت آمیز چیز جو ہے وہ جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا۔ ہم بابا جی کے نام کی قربانی کر رہے ہیں، ہم اس آستانے پہ قربانی کر رہے ہیں، ہم اس مزار پہ قربانی کر رہے ہیں، یہ حرام ہے۔ جس پہ اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا وہ حرام ہے۔ اور ہماری شرع میں یہ حکم ہے، بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا، کہ اگر ایک گائے بھی اس طرح ذبح کی جائے جو ایک حلال جانور ہے، تو پھر اس کو وہ حرام ہو جاتی ہے، اور اس کو کسی جانور کو بھی نہیں کھلانا، اس کو یا جلا دینا ہے اور یا زمین میں دبا دینا ہے۔ یہ حکم ہے اس جانور کے لیے جو چاہے حلال ہو اپنی نیچر کے حساب سے، لیکن اس کو کسی اور کے نام پہ قربان کیا گیا ہو۔ پھر اللہ ایک ایکسیپشن بیان کرتا ہے، فَمَنِ اضْطُرَّ، پس جو اضطراب میں ہو، غیر باغن، وہ باغی نہ ہو، وہ بغاوت نہ کرتا ہو، ولا عادن، اور نہ ہی وہ حد سے بڑھنے والا ہو، یعنی کسی کی جان خطرے میں ہے، اضطراب میں ہے، وہ مجبور ہے، لاچار ہے، تو پھر جان بچانے، کیونکہ جان مقدم ہے، اس کے لیے حرام کھایا جا سکتا ہے۔ فلا اسم علیہ، تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، وہ بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یکتمون، وہ چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، من الکتابی،
اپنی کتاب میں سے، وَيَشْتَرُونَ، اور وہ مول لیتے ہیں، بھی، اس کے بدلے میں، ثمناً قلیلا، ایک چھوٹی قیمت۔ اب بڑے جی بڑے حلال خور ہیں اور بڑے ہی یعنی ایماندار ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ایکسیپشن بیان کر رہا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو تمہیں بڑے حلال خور نظر آئیں گے اور حلال چیزیں کھاتے ہوں گے، لیکن حق نہیں بیان کرتے ہوں گے۔ بڑی خوفناک بات ہے یہ۔ وہ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں نازل کیا ہے، اور وہ مول لیتے ہیں اس کے بدلے میں بڑی چھوٹی قیمت۔ بڑی خطرناک بات ہے یہ۔ جہاں پر حق بیان کرنے کا موقع ہو، اور ابھی ابھی میں نے آپ کو اپنے ملک کے جو یہ شادیوں کا سین میں نے آپ کو بتایا ہے، جہاں پہ حق بیان کرنے کا موقع ہو وہاں خاموش رہتے ہیں، ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ جہاں پر اور یہ عالموں کے لیے اس لیے خطرناک ہے کہ فتوے ایسے دیتے ہیں جو ان سے ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں، شاید بدقسمتی سے جن کی قیمت دی جاتی ہے، اور وہ ایک چھوٹی قیمت میں اللہ کی کتاب کو بیچتے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ما یاکلون فی بطونہم، یہ نہیں ڈالتے ہیں اپنے پیٹوں میں، بطن، با تو نون، تو یہ نہیں کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں، الا النار، مگر آگ، ولا یکلمہم اللہ، اور ان سے اللہ بات نہیں کرے گا، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اگر کوئی یہ ریئلائز کرے کہ قیامت کے دن اللہ ہم سے بات کرے گا، تو اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک انسان کا خالق جس دن اس سے بات کرے گا، اس سے کلام کرے گا، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے اللہ کی ہدایت کو چھپایا، اللہ کے پیغام کو آگے نہیں پہنچایا، جس نے حق نہیں بیان کیا، اور جس نے اللہ کی اس نعمت کو ایک چھوٹی قیمت کے بدلے میں بیچ دیا، تو یہ حلال کھاتے رہیں، یہ ساری عمر صرف گائیں ذبح کر کر کے اپنے ہاتھوں سے کھاتے رہیں، یہ نہیں کھا رہے لیکن اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں، اور ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گا۔ یہ جس گندگی میں اس وقت لتھڑ رہے ہیں اور جس گندگی میں یہ ڈوب رہے ہیں، یہ اللہ ان سے نہیں صاف کرے گا، یہ ساری عمر ان کو لاحق رہے گی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ منافق ہیں، عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالہ، جنہوں نے گمراہی خرید لی ہے، بالہدا، ہدایت کے بدلے میں، والعذاب، اور عذاب خریدا ہے، بالمغفرت، مغفرت کے بدلے میں۔ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو انہیں بخشنے والا ہے، انہوں نے خود عذاب خریدا ہے۔ فما اصبرہم، بس کیسے صبر کرنے والے ہیں، علی النار، آگ پر۔ یعنی ہم خود یہ سوچتے ہیں کہ ایسا کون کرے گا، اللہ کہتا ہے ایسے لوگ ہیں، اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ کیسے یہ آگ پہ صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے نزل الکتاب، نازل کی کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب، اس کتاب میں، لفی شقاق بعید، البتہ وہ ایک ضد میں ہے بہت دور کی۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اختلاف کیا، اور یہ اپنے فرقوں کا اور اپنے حالات کا ذرا جائزہ لے کر دیکھیں، بہت دکھ ہوتا ہے انسان کو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلافات، چھوٹی چھوٹی روایات کی وجہ سے اختلافات۔ اللہ کہتا ہے کہ لفی، البتہ وہ، شقاق بعید، ایک شق میں ہے، ایک ضد میں ہے، بہت دور کی، ان کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ آج کا سبق یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا، اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔